बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, आप अपनी नज़रों के सामने जो ये सारे का सारा मंज़र देख रहे हैं, ये मंज़र के अंदर ये कौन खूबसूरत आदमी आ गया जी? ये हैं हमारे दानियाल भाई। सलामु अलैकुम दानियाल भाई। जनाब, मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये जो है कराची की मशहूर न्यू सब्ज़ी मंडी है, जो कि सोराबगोड मेन ये हाईवे, नेशनल हाईवे, सुपर हाईवे पे मौजूद है। और यहाँ पे आने का मकसद ये है कि यहाँ पर हम अपनी कंपनी के ज़ेरे एहतमाम एक अदद छोटा सा ट्रक रोड शो करने वाले हैं। उसकी वजह यह है कि इस वक्त तो आपको ये सारा इलाका बिल्कुल खाली नज़र आ रहा होगा, लेकिन जैसा कि मुझे यहाँ मैनेजमेंट ने बताया है, क्योंकि मैं यहाँ पे अपनी पूरी ज़िंदगी में दूसरी मरतबा आया हूँ, मुझे जैसा कि इस मैनेजमेंट ने यहाँ की बताया है, तो वो ये है कि यहाँ पर रात को चलने की जगह भी आपको नहीं मिलेगी। इतने सारी यहाँ पे गाड़ियाँ मौजूद होंगी, इतने सारे यहाँ पे ट्रक्स मौजूद होंगे, और उसके बाद यहाँ पे जो लोगों की गहमा गहमी होगी। और बताया गया है कि यहाँ पे बिल्कुल ट्रकर्स का और फ्रूट वेंडर्स का जो है यहाँ पे डिस्को का माहौल होता है, बिल्कुल जैसे कि रेव पार्टी होती है जिस पे आप लोग जाते हैं। मैंने तो आज तक नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उस तरह का यहाँ पे माहौल होता है, और यहाँ पर चलने की जगह भी नहीं होती। तो उस दौरान हम वहाँ पर जहाँ पे ये बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं इस वक्त, इससे नहीं, हम इससे पीछे उस तरफ करके जो है अपना सेटअप लगाएंगे, और वहाँ पे हमने ढोल ढपके का भी इंतज़ाम किया है, जो कि मैं ज़ाती तौर पे पसंद तो नहीं करता, लेकिन ये इस मार्केट इंडस्ट्री का जो है नॉर्म है। तो वहाँ पर जो है वहाँ पे शोर होगा, थोड़ा सा एक्साइटमेंट होगी, थोड़ी सी अट्रैक्शन बनाई जाएगी, उनके लिए जो है लवाजमात का अहतमाम होगा। और फिर यहाँ पे लोग जो है वहाँ पे आएंगे, हमारे कस्टमर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे हमारी गाड़ियों के बारे में सवालात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि बताइए हम क्यों इस गाड़ी को परचेज़ करें। तो हम उनको बताएंगे कि ये गाड़ी जो है ये इस वक्त जो है अपनी नौयत की एक बेहतरीन ज़बरदस्त गाड़ी है, फोटोन हाईलैंडर, जो कि एक पिकअप ट्रक है, छोटे इलाकों में जाने की भी सलाहियत रखती है और तगड़ी गाड़ी का भी काम करती है। तो बाकी मैंने फॉर्मल जिस तरह से मैं इंट्रोडक्शन करता हूँ वो मैंने अभी किया नहीं था, वो गाड़ी में बैठ के करते हैं। लेट्स जस्ट गेट आउट ऑफ हियर मैन। आइए दानियल भाई चले। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मुकम्मल इंट्रोडक्शन मैं बाद में करता हूँ, पहले मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि यार ये देखो, ये ग्रीन वुड के नाम से ये मुझे आगे कुछ प्रॉपर्टी नज़र आ रही है जो कि मुझे लगता है बिल्कुल अबैंडन्ड है, मगर यार ये कितनी ज़बरदस्त है, अमेजिंग, बिल्कुल अबैंडन्ड है। ऐसा लग रहा है कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो कि शुरू होते ही ख़त्म हो गया हो, और क्या कहते हैं जैसे प्रॉब्लम्स होती हैं, मगर आप देखो ग्रीन वुड के नाम से रखा है क्योंकि यहाँ पे सारा हरियाली है, बिल्कुल जंगल जैसा माहौल है, और ये सुपर हाईवे के ऊपर मौजूद है। यार क्या ज़बरदस्त ऐसा जंगल है कि अंदर इसमें आप लिटरली जा भी नहीं सकते, और उसके बिल्कुल पार जो है वो ग्रीन वुड के नाम से वो प्रॉपर्टी वहाँ पे मौजूद है, और बिल्कुल अबैंडन्ड है। ऐसा लग रहा है बनाने के बाद उसको मज़ीद कंस्ट्रक्शन वहाँ पे की नहीं गई, क्यों रुका होगा अल्लाह बेहतर जानता है। पर यहाँ पर अगर किसी का घर हो तो कितने मज़ेदार उसका क्या ज़िंदगी होगी यार। आई विश के ये ग्रीन वुड कह रहा हूँ, वो एल जो है गिर गया शायद, टूट के, या वुड ही है, ग्रीन वुड ही है, वो एक ओ सा टूट के गिर गया है। अच्छा खैर, अब अपना इंट्रोडक्शन मुकम्मल करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मेरे तमाम दोस्त, सहेलियाँ, बहन भाई, मोहतरम वालिदैन और मेरे छोटे दोस्त, वो सारे छोटे बच्चे जो मुझे मोहब्बत और प्यार से देखते हैं, मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ कैप्टन अमेरिका की एक और सुलेमानी व्लॉग में, और आप सबका खैर मकदम करता हूँ इस्लामी तरीके से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कि आप सब पे अल्लाह ताला की रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल हों। इस वक्त मेरे सर में इस कदर दर्द था, सुबह से 4 गोली पैनाडोल खाई है, उसके बावजूद सर का दर्द ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन किसी हद तक कम हो चुका है। और ये इंट्रोडक्शन इतनी देर से इसलिए हुआ है क्योंकि हम यहाँ पर जिस जगह पे आए थे वहाँ से हमने फ़ौरन निकलना था, लेकिन उस जगह की अपडेट भी हमने जो है शामिल करनी थी, तो हमने पहले वो अपडेट शामिल की, उसके बाद ग्रीन वुड नज़र आया, खूबसूरत लगा, और उसके बाद हमने अपना इंट्रोडक्शन मुकम्मल किया। जनाब, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आज जुम्मा का दिन है, हम अपने नमाज जुम्मा अदा कर चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अपने काम के सिलसिले में हम एक सर्वे करने के लिए आए थे मेन सब्ज़ी मंडी के ऊपर जो है, यहाँ पर हमने सर्वे अपना मुकम्मल कर लिया है। और मैं आप सबको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ से अब हम निकल चुके हैं और अब हम अपने ऑफिस की तरफ वापस जा रहे हैं। रास्ते में हो सकता है हम चाय पिएं क्योंकि हमारा सर दर्द से फट रहा है, और गर्मी है तो शायद आइसक्रीम भी खाएं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि कल की बात है, कल
میرے ساتھ 2 واقعات ہوئے, وہ واقعات میں آپ کے ساتھ سنانا چاہتا ہوں, آپ کو بتانا چاہتا ہوں. سب سے پہلا واقعہ یہ کہ میری ایک جو ہے باجی ہیں, انہوں نے مجھے کل میسج کیا. انہوں نے کہا کہ عمیر تم جو ہو یہ جو ولاگنگ کرتے ہو اس کے اندر تم یہ مختلف جگہیں دکھاتے ہو, اس کی جگہ اگر تم درود شریف پڑھو تو کتنا اچھا ہے. تم جتنا زیادہ درود شریف پڑھو گے اور یہ جو تم اتنی بات کرتے ہو اس کے اندر اتنے زیادہ لمبی بات کرتے ہو تو کتنا اچھا ہوگا. بہت اچھی ہے اور مجھے بہت اچھی لگی. اور حقیقت یہ ہے کہ میں نے باجی کو ایک بات کہی, میں نے کہا باجی آپ بھی میرے لیے دعا کریں اور میں بھی اپنے لیے دعا کرتا ہوں کہ روزانہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے اللہ پاک اس نشے سے آزاد کر دے. یہ ایک نشہ ہے اور اس نشے سے ایکچولی میں آزاد ہونا چاہتا ہوں, لیکن کیونکہ یہ میرے کام کا حصہ ہے, میں اسی فیلڈ میں کام کرتا ہوں, میں اس سے تب تک نہیں بچ سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے خود کفیل نہ کر دے, مجھے کوئی اور ایسا کام نہ دے دے جس کام کے اندر جو ہے مجھے یہ سب نہ کرنا پڑے. جب یہی میرا کام ہے, میڈیا سے ہی میرا وابستگی ہے, تو یہ اس کا حصہ ہے. میں درود شریف اس کے علاوہ بھی پڑھتا ہوں اور میں اس کے علاوہ بھی ذکر اذکار کرتا ہوں. میں تو اپنی ویڈیو کے اندر بھی جتنا زیادہ ذکر اذکار کر سکتا ہوں وہ بھی کرتا ہوں. لیکن باجی کا یہ کہنے کا مقصد یہ تھا, وہ کہتی کہ بیٹا یہ سب چیزیں جو تم کرتے ہو, یہ جو اتنا بولتے ہو, یہ نہ کرو اور اس کی جگہ درود شریف کرو. اور اللہ کا شکر ہے کہ میں باجی کی بات مجھے بہت اچھی لگی. آئی لو کہ انہوں نے مجھے جو مشورہ دیا. لیکن میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں اور اپنے آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ واقعی یہ جو زندگی ہے یہ کوئی اتنی خاص زندگی نہیں ہے. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کیونکہ میں مشہور نہیں ہوں. ہو سکتا ہے میں مشہور ہوتا, میرے پاس بہت پیسہ ہوتا تو شاید میں ایسی بات نہ کرتا. نہیں, یہ بات نہیں ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ شاید میں اسی لیے مشہور نہیں ہوں کیونکہ میں زندگی سے محبت نہیں کرتا. اور ہو سکتا ہے میری اس بات کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے شاید شہرت دے دے کیونکہ وہ مجھے آزمائے کہ اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر بتاؤ یہ میں تمہیں دیتا ہوں, اب تم کیا کرو گے. تو اللہ تعالیٰ مجھے ثابت قدم رکھے کیونکہ میں بھی کمزور انسان ہوں. اگر اللہ مجھے آزمائے گا پیسے سے, دولت سے, شہرت سے, ہو سکتا ہے میرے بھی قدم ڈگمگا جائیں. پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نہیں, میں نہیں چاہتا کہ میرا رب مجھے اس طرح کی چیز سے آزمائے. میرے لیے میرا رب سب سے زیادہ ضروری ہے. میں اس سے نفرت کرتا ہوں, میں اس سے کوئی محبت نہیں کرتا, لیکن یس مجھے یہ پسند ضرور ہے. میں یہ چیز کیونکہ میری یہ لائف کیونکہ میرے کام سے بھی منسلک ہے اور یہ میرا ہمیشہ سے پیشن, یہ آپ جو بھی کہہ لو, یہ ایک ہابی رہی ہے, تو میں اس سے فوراً چھٹکارا بھی نہیں پا سکتا. اسی کے ساتھ میرا ایک اور دوست ہے, اس بات کو بھی میں اس ولاگ کا حصہ بنانا چاہتا ہوں. اور وہ بات یہ ہے کہ ہمارے 3 دوستوں کا گروپ ہے. اس میں ایک میرا بچپن کا دوست ہے جو میرا چڈی دوست ہے. اس کے بعد میرے 2 دوست ہیں جو کہ میرے یونیورسٹی کے دوست ہیں. تو ہمارے گروپ کے اندر ہم واہیات قسم کی 2 نمبر قسم کی باتیں کرتے ہیں. اس گروپ کے اندر میرے ان 2 دوستوں نے ایک بکواس قسم کی بات میرا نام لکھی, تو ان کو چت کرنے کے لیے میں نے اس سے بھی بکواس زیادہ بات لکھی. جو میرا اصل دوست ہے, جو میرا بچپن کا دوست ہے, اس نے مجھے الگ سے میسج کیا. اس نے کہا کہ عمیر اس کی جگہ تم اگر کوئی اچھی بات لکھتے, کوئی دینداری والی بات لکھتے یا خاموشی اختیار کرتے تو کتنا اچھا ہوتا. میں نے مذاقاً اسے لکھا ارے 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 یہ تو کہہ رہا ہے, جبکہ ہماری ان باتوں میں شامل ہوتا تھا. تو اس نے مجھ سے کہا کہ عمیر بات یہ ہے کہ پچھلے 40 دنوں کے اندر جو حالات ہیں, کیونکہ وہ ایک کیا کہتے ہیں عرب ملک میں رہتا ہے, کہتا ہے جو حالات چل رہے ہیں اس کے اندر موت مجھے میری آنکھوں کے سامنے دکھائی دے رہی تھی. تو یقین کرو اس لمحے میں نے سوچا کہ اگر میری اس وقت موت ہو جاتی ہے تو میرے پاس اللہ کو دینے کے لیے کیا ہے. اور اس گروپ کے اندر جس طرح کی ہم باتیں کرتے ہیں واہیات قسم کی, وہ چیٹ اگر میرے مرنے کے بعد میری بیوی بچے دیکھیں گے تو وہ کیا سوچیں گے کہ یار یہ کس طرح کی بات پاپا کرتے تھے اور عمیر چاچو کرتے تھے وغیرہ وغیرہ. تو اس نے کہا میں نے سب سے پہلے وہ ساری چیٹ ڈیلیٹ کی اور اس کے بعد جو ہے میں نے توہیہ کیا کہ اللہ پاک مجھے ثابت قدم رکھ, میں دوبارہ ایسی باتیں نہ کروں. اور اس لیے میں تمہیں بھی یہ بات کی نصیحت کر رہا ہوں. مجھے اس کی بات اچھی لگی اور میں اس بات کے ذریعے آپ کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے اس کو اس بات کی فکر ہوئی کہ یار میری چیٹ کوئی پڑھ لے گا, آپ کو اور مجھے اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے یہ دونوں کندھوں پہ اعمال نامہ ہمارا جمع ہو رہا ہے. اور جس طرح سے ہمیں اس چیٹ کی فکر ہے, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے اس اعمال نامے کو ہمارے سامنے پڑھے گا اور ہمیں وہاں پہ یہ فکر ہوگی کہ یار کہیں میرے ابو, میری امی, میرے دوست, یہ جتنے لوگ اور اس روز محشر میں موجود ہیں وہ بھی میری ایک ساری گندی باتیں نہ سن لیں کہ یار گھر دنیا میں تو شریف بنا پھرتا تھا, بڑا السلام علیکم کہتا تھا, لیکن یہ اس کی اصلیت ہے, یہ اس کی حرکتیں ہیں. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اپنے دوست کی بات بہت اچھی لگی اور میں نے فوراً وہاں پہ خاموشی اختیار کی. میں نے کوئی دوسری بات نہیں کی, میں نے کہا سوری. اور پھر میں نے اپنے دوستوں کے گروپ پہ لکھا, میں نے کہا یار مجھے اس نے ڈانٹا ہے اور میں آئندہ سے کوشش کروں گا کہ میں کوئی الٹی سیدھی بات نہ لکھوں. اسی بات کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ ڈیجیٹل میڈیا چاہے اچھا ہے چاہے برا ہے, چاہے اس کی جگہ ہم درود شریف زیادہ پڑھ سکتے تھے, لیکن اگر آپ کی نشے کے اندر شامل ہے کہ آپ ابھی اس کو نہیں چھوڑ سکتے تو کم از کم اپنے اس ڈیجیٹل میڈیا کے اندر یہ آپ کی زندگی ہے,
آپ ایک برانڈ مینیجر ہو, آپ کا یہ ایکٹیویشن کا کام ہے, آپ اس کو شو کرتے ہو, تو اس کے اندر کم از کم اچھی بات کرنے کی ضرور کوشش کرو. اور آپ میرا کوئی بھی ولاگ دیکھو, میں ہستی مذاق کرتا ہوں ضرور, لیکن اس کے اندر ہمیشہ سلام ہوتا ہے, اس کے اندر ہمیشہ دعا ہوتی ہے, اس کے اندر ہمیشہ کوئی نہ کوئی اچھی بات یا کوئی نہ کوئی اچھی نصیحت ہوتی ہے. مرنے کے بعد کم از کم میرے دل کو اس بات کا اطمینان ہوگا کہ میری اگر یہ ویڈیو کہیں پر کوئی ایسا میڈیا باقی رہا, اور کوئی ایسا انٹرنیٹ سسٹم باقی رہا, کوئی ایسا یوٹیوب جیسا سسٹم باقی رہا, کوئی بھی ڈیجیٹل میڈیا باقی رہا, اگر ہماری زندگی کے بعد بھی یہ دنیا قائم رہی اور جنگوں کی وجہ سے سب کچھ ختم نہ ہوا, تو کم از کم آپ جب بھی کبھی اپنے پیارے بھائی امریکہ کی ویڈیوز دیکھو گے تو آپ یہ دیکھو گے کہ اس کے اندر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو سب سے اوپر رکھا گیا ہے, اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی گھٹیا پن کرنے کی کوشش نہیں کی گئی ہے, سوائے اس کے کہ غلطی سے ہو گئی ہو. اسی کے ساتھ جو ہے ہمارا یہ انٹروڈکشن ایک 8 منٹ کا تقریباً مکمل ہوتا ہے, اور یہاں پر ہم اس کو پاز کرتے ہیں کیونکہ اب ہماری گاڑی جو چل رہی ہے تو اس کے اندر دانیال بھائی جو ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ کچھ وہ بھی منورنجن کریں, اور میں ان کو ابھی انگیج رکھا ہوا تھا اتنی دیر سے. تو اب ہم اپنے نیکسٹ اسٹاپ پہ, چاہے وہ چائے کا ڈھابا ہے جو بھی ہے, وہاں پہ پہنچیں گے تو پھر آپ سے بات کریں گے. جزاک اللہ, السلام علیکم. اچھا سے کراچی سے باہر کے لوگوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ ہے کراچی کا سب سے بڑا مال, لکی ون مال. لیکن جب ابھی حال ہی میں نے یہ لاہور وزٹ کیا تھا تو وہاں پہ جو لاہور کا ڈولمن مال تھا اس کو وزٹ کرنے کے بعد تو بھائی میں نے کہا کہ یہ لکی ون سے بھی کہیں زیادہ بڑا ہے, بہت ہی جائنارمس تھا. اور اس کا میں نے چھوٹا سا ولاگ بنایا, میں نے ابھی تک وہ اپلوڈ نہیں کیا ہے, جبکہ وہ میں نے دسمبر کے مہینے سے اندر وہ کیا کہتے ہیں وزٹ کیا تھا, اور ابھی اپریل کا مہینہ ہے, انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی میں اپلوڈ کروں گا بہت جلد. اور اس وقت آج کل یہ چاکلیٹ ڈونٹ آیا ہوا ہے اسمائل کا, جو کہ میں اور میرے بیٹے بہت شوق سے کھاتے ہیں, بڑا کافی مزیدار ہے. اچھا, اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ کراچی کے اندر اس طرح سے ولاگنگ کرنا جو ہے نا, وہ بھی کسی ڈیئر ڈیول کے کام سے کم کام نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی کا کوئی بھی علاقہ وہ خطرے سے خالی نہیں ہے, کوئی بھی علاقہ, ٹھیک ہے. اور خصوصاً اگر آپ ایسے سبزی منڈی اور سپر ہائی وے اور اس طرح کے علاقوں میں آپ جاتے ہو, یہ والا جو علاقہ ہے جوہر کا, گلشن کا, ناظم آباد کا, یہاں پر آپ جاتے ہو جہاں پہ آپ کا بھائی آپ کے لیے ولاگنگ کرتا ہے, تو لٹرلی میں اپنی جان جوکوں پہ ڈال کے کرتا ہوں. مطلب کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, لیکن بس وہی والی بات ہے کہ کر دیتے ہیں, تو اس لیے وہ باجی کہتی ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ تم درود شریف کرو. اب باجی میں کرتا ہوں درود شریف, اور کتنا کرتا ہوں آپ کی سوچ سے زیادہ ہے. دانیال بھائی اس کا وہ ثبوت ہے, وہ کہتے ہیں کہ یار تو نماز پڑھتا ہے ماشاءاللہ. نماز کے علاوہ میں عبادت و دعا اور ذکر اذکار کرتا ہوں, بہت زیادہ کرتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ ہاں وہ صحیح کہہ رہی ہیں, وہ زیادہ ہونا چاہیے زندگی کے اندر. لیکن آپ کو بتانے والی بات یہ ہے کہ یہ سارے علاقے بہت خطرناک علاقے ہیں, تو آپ اس کو جو ہے اپریشیٹ کریں. اب آپ بولو گے کہ یار تجھ سے ہم نے مانگا تھوڑی ہے, بات تو صحیح ہے, بات تو بالکل صحیح ہے, آپ نے مجھ سے مانگا بھی نہیں ہے. اور یہاں سے اگر آپ مڑ جائیں اور اندر کی طرف جائیں نا, تو وہاں سے میرے اور میرے بیٹے کا آج کل جو فیوریٹ برانڈ بنا ہوا ہے پرفیوم کا, ایلیسنٹس, اس کا دفتر بھی آتا ہے. دفتر کیا اس کا مطلب جو پہلا آؤٹ لیٹ ہے کراچی شہر کے اندر. ویسے تو آپ کو میرے خیال سے لکی ون کے اندر ہے کہ نہیں ہے مجھے نہیں پتہ, لیکن آپ کو یہ جو کلفٹن کی طرف آپ کا ایمرلڈ مال ہے, نہیں ایمرلڈ نہیں, اوشن مال کے اندر بھی اس کا آؤٹ لیٹ ہے. اور اس کے علاوہ کہاں ہے, کیونکہ میں نے اوشن مال سے بھی پرچیز کیا تھا ایک دفعہ, اور یہاں پر اس طرف اس کا جو ہے وہ مین دفتر ہے جہاں پہ ہم نے جا کے, میں نے میرے بیٹے نے پرچیزنگ کی تھی عید کے دنوں میں. اور یہاں پر نمکو, کراچی کا مشہور نمکو گزر گیا, میں اس کی ویڈیو نہیں بنا سکا. کراچی میں 2 مشہور نمکو ہیں, اور دونوں کا جو ہے فونٹ ڈفرینٹ ہے, لیکن دونوں کا نام نمکو ہی ہے. اور اس کا نمکو بہت لذیذ بھی ہوتا ہے. میرے تمام دوست جو کہ کراچی سے باہر رہتے ہیں, خصوصاً شبو جو میرا بیسٹ فرینڈ ہے, ون آف مائی 2 بیسٹ فرینڈس, وہ جب بھی میں کراچی سے اس کے پاس جاتا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ تو اور کچھ مت لے کے آ, نمکو سے میرے لیے نمکو لے کے آ جا. چلو دنیا ختم ہونے سے پہلے جب میں شبو کے پاس دوبارہ جاؤں گا تو نمکو لے کے جاؤں گا انشاءاللہ. اور یہ جس علاقے سے ابھی ہم گزر رہے ہیں, یہ کراچی کا وہ مشہور علاقہ ہے جہاں پہ اکثر آئے دن آپ کو خبریں ملتی ہیں کہ کسی ٹرک نے کسی موٹر سائیکل والے کو کچل دیا. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ان بچیوں کے اوپر بھی جو کہ موٹر سائیکل پہ سفر کرتے ہیں, کیونکہ میں خود بھی موٹر سائیکل پہ سفر کرتا ہوں. اور آپ جب موٹر سائیکل پہ سفر کرتے ہو تو آپ کو کاشیس ہونا چاہیے. آپ یہ دیکھ رہے ہو یہاں پہ کسی ایک نے بھی ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا, صرف ٹرک والوں کا غلطی نہیں ہے. اب آپ وہ دیکھو, وہ ایک لڑکا اور لڑکی جا رہے ہیں, دونوں نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا. اس کی چھوٹی بہن ہوگی یا اس کی ہو سکتا ہے چھوٹی کزن ہو, جو بھی ہو, چھوٹی عمر کی بچی ہے. اس سے کہیں مطلب 7 سال کا میرا بیٹا ہے, وہ
میرے خیال سے 4 سال کی عمر سے میرے ساتھ بائک پہ سفر کر رہا ہے. اس کا ہیلمٹ باقاعدہ اس کے سائز کا ہیلمٹ میں لے کے آیا ہوا ہوں, اور وہ اپنے 4 سال کی عمر سے ہیلمٹ پہن رہا ہے, ٹھیک ہے, ابھی تک. اور ابھی سے اس نے بتایا ہوا ہے کہ بابا میرا جو ہے ہیلمٹ اپ گریڈ آپ نے کرنا ہے. میں نے اسے کہا بیٹا آپ 13 سال کے ہو جو, میرے پاس ایک اور ہیلمٹ ہے, وہ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. مگر بات یہ ہے کہ آپ کو بچوں کے اندر چھوٹی عمر سے سیوک سینس پیدا کرنی چاہیے, اور آپ کے اندر خود بھی ہونی چاہیے. یہاں پر آپ کو اس وقت روڈ کے اوپر جو ہے ایک بھائی یہ ہیلمٹ میں جا رہے ہیں اور ایک بھائی وہ ہیلمٹ پہ جا رہے ہیں, باقی کسی نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا. اور ہیلمٹ صرف اور صرف ایک بندے کو نہیں پہننا چاہیے, بائک پہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کو ہیلمٹ پہننا چاہیے. مطلب جو آگے والا گرے گا تو کیا پیچھے والا کیا اس کے آٹومیٹکلی سر کے اوپر جو ہے وہ کیا کشن آ کے لگ جائے گا, اس کو بھی ہیلمٹ پہننا چاہیے. تو یہاں پہ صرف ٹرک والوں کی غلطی نہیں ہوتی ہے, آپ کے اپنے اندر سیوک سینس نہیں ہے تو. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ جہالت ہے کہ آپ ٹرک کو آگ لگا دیتے ہو. بھائی ٹرک ڈرائیور کو پکڑو, ٹرک ڈرائیور کا غلطی ہے, ٹرک ڈرائیور کا مسئلہ ہے, اور آپ نے اگر کچھ کرنا ہے تو ٹرک کو روک لو, اور اس کے بعد جب اس کا مالک آئے گا اس مالک کے ذریعے اس ڈرائیور کو تلاش کرو. ٹرک کو جلا دینا تو کوئی تک ہی نہیں ہے, یہ بیوقوفی کی بات ہے اور یہ مطلب کہ جہالت کی بات ہے. لیکن بس آپ یہاں پہ کسی سے کیا بات کر سکتے ہو, کوئی بات نہیں کر سکتے, کوئی بات ہی نہیں کر سکتے آپ یہاں سے. اور یہاں سے ابھی جو ہے دانیال بھائی نے جب ہم نکلے تھے سبزی منڈی سے تو انہوں نے کہا کہ یار عمیر مجھے ATM سے پیسے نکالنے ہیں اور پھر میں ایک رسکی رستے سے جاؤں گا. لیکن بائی دا ٹائم میں ولاگ سے جب فری ہوا, بیچ میں نے گیپ لیا, تو وہ بہت ہی پرسکون علاقے سے ہوتے ہوئے ہماری بہت ہی من پسند اور فیوریٹ جگہ جا رہے ہیں, سلیکٹ کے پمپ. تو وہ میں نے کہا کہ آپ نے کیا کیا, تو کہتے ہیں ہاں وہ بس میں نے سوچا کہ میں یہاں سے چلا جاتا ہوں. تو دانیال بھائی کا ایک یہ ہے سین کہ وہ پلانس 3-4 بناتے ہیں اور وہ بیچ میں چینج ہوتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً. تو وہ پلان چینج ہو گیا, ہم ایک سکون کے تھوڑے زیادہ قدرے سیف علاقے سے ہوتے ہوئے واپس اپنے آفس کی طرف جا رہے ہیں. اور یہاں پہ رستے میں آئے گا سلیکٹ کا پمپ, بیسکلی شیل کا پمپ ہے, اس پہ سلیکٹ کا ایک آؤٹ لیٹ ہے جو کہ ہمارا فیوریٹ آؤٹ لیٹ ہے, کیونکہ وہاں پہ ہماری موسٹ فیوریٹ آئس کریم ملتی ہے جو کہ ہے ہیکو بولتے ہیں, ہائیکو بولتے ہیں, آئی ڈونٹ نو, لیکن اس وقت میری ون آف دا فیوریٹ آئس کریمس میں سے ہے. مطلب میرے پاس اگر آپشن ہو آئس کریم کھانے کا تو ہیکو ہے, ہائیکو پشاوری آئس کریم ہے آپ کا, جس کی پشاور کے اندر بھی کوئی برانچ نہیں. اور اس کے بعد تیسری جو ہے وہ ہے رحمت شیرین کی کلفی, یہ میری فیوریٹ ترین آئس کریم میں سے ہے. اور اس کے بعد اگر 4th کوئی نمبر ہے تو وہ پھر آپ کا اس کا ہے, کیا اس کا نام ہے, کیبیز. مطلب وہ میرا 4th آپشن ہے. میں اس کے لیے آؤٹ آف دا وے کبھی نہیں جاؤں گا, لیکن اگر اتفاق سے میں وہاں پہ موجود ہوں اس علاقے میں اور وہاں پہ کیبیز موجود ہے تو میں کیبیز کی آئس کریم کھانا پسند کرتا ہوں, خصوصاً اس کی جو اوریو والی آئی ہوئی ہے جائنورمس آئس کریم وہ. تو یہ دیکھیں ہم یہاں پہنچ گئے ہیں سلیکٹ کے اوپر, جہاں پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی, یہ دیکھو کسی نے بھی ہیلمٹ نہیں لگائے ہوئے, اس کے بعد آپ ٹرکس جلا دیتے ہو, یہ بیوقوفی کی بات ہے نا. تو ہم یہاں پہنچ چکے ہیں سلیکٹ پہ, اور یہاں سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ دانیال بھائی اپنا ATM سے پیسے نکالیں گے اور ہم اندر سے چھوٹی موٹی شاپنگ کرتے ہیں. تھینک یو. اچھا جی, تو ہم نے جو ہے بڑی ہی کفایت شعاری کا مظاہرہ کیا. خیر کفایت شعاری تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ چیزیں بھی کوئی بہت سستی تو نہیں ہوتی ہیں, لیکن ایک انرجی بار لے لی, کاجو لے لیے, اور دانیال بھائی نے جو ہے وہ گیٹوریڈ لے لیا, اور ایک عدد انہوں نے اپنی بچپن کی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے سمارٹیز لے لی منی. اور وہ ہم نے جب کھولی تو ہم اتنا ڈسپوائنٹ ہوئے کیونکہ ایک تو وہ بالکل ہی جو ہے کالی مرچ کے دانوں کے برابر اس کا سائز انہوں نے بنا دیا تھا, اور اس میں چاکلیٹ کا فلیور تو کوئی آ ہی نہیں رہا تھا. اور ہم نے فوراً اپنے جو ہے نا اپنے جو ڈیسیجن تھا اس کو ریگریٹ کیا, اور ہم نے یہ سوچا کہ اس کی جگہ بہت اچھا ہوتا اگر ہم M&M لے لیتے. مگر آپ یہ باتیں سن کے سوچ رہے ہوں گے یار کون سی یہ فرسٹ ورلڈ کنٹری کے اندر رہ رہے ہیں جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, کاجو کھا رہے ہیں, انرجی بار کھا رہے ہیں, انرجی ڈرنک پی رہے ہیں, اور یہاں پہ جو ہے فلسطین غزہ کے اندر کیا حالات آئے ہوئے ہیں. تو یار میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر اپنی نعمتوں کی بارش ابھی بھی روکی نہیں ہے تو آپ اس کا استعمال بھی کرو اور شکر ادا بھی کرو. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے اپنے پیارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ سولیڈیرٹی میں بالکل ہی کوئی تنگ دستی کی فقیری کی زندگی گزارو. نہیں, آپ کو جو اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں اس کو بھرپور انداز میں استعمال بھی کرو اور اللہ کا شکر ادا بھی کرو, اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کرو, اور جو اچھا کر سکتے ہو وہ بھی کرو. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بالکل فقیری کی زندگی اختیار کر لو. اسی کے ساتھ ہم آج کی اس ولاگ کو اینڈ کرتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے ہمیشہ کی طرح کہ ایک دم سے کوئی اور ایکسائٹنگ چیز ہوئی تو ہم اس کو بھی اس میں شامل کر دیں گے. لیکن کیونکہ ہمارا دفتر پہنچ چکا ہے, ہم اس سے قریب آ چکے ہیں, اور ہم نے چائے کا سٹاپ نہیں لیا, اور ہم نے ہیکو آئس کریم نہیں کھائی کیونکہ بھائی کا جو توند ہے وہ بہت زیادہ باہر آ چکی ہے, تو اس لیے ہم نے وہ نہیں کھائی. اور ہم چائے اس لیے نہیں پی رہے کیونکہ دانیال بھائی اور میری سر میں بہت درد ہو رہا ہے, اور ہمارا دل کر رہا تھا کہ یار بس اب جاؤ آفس جاؤ, آخری وقت گزارو, سائن آؤٹ کرو اور گھر کھیلو, کیونکہ ہمیں کل جو ہے رات کے 9 بجے یہ سبزی منڈی پہ آ کے اس ایکٹیویشن کو دیکھنا بھی ہے. تو اگر اللہ نے توفیق دی تو ہم یہ بھی کریں گے. تو اسی کے ساتھ ہم اس ولاگ کو اینڈ کرتے ہیں, اور آپ کو کہنا چاہتے ہیں کہ ہم
کچھ بھی نہیں ہے, سب کچھ اللہ کی ذات ہے. اور یہ کہ آپ سب کو مبارک ہو آپ کا نفرت بھرا ایمان. آئی لو یو. میرا نام ہے محبت خان. السلام علیکم پاکستان زندہ باد. اوکے دانیال بھائی, سی یو ٹمورو.